अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपके सामने एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से आज हाज़िर हुआ हूँ। कुछ दिन पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री जिसके अंदर कुछ इश्तिबाहात लोगों के ज़हनों में डालने के लिए एक तख़रीब कार शख्स ने अपनी कोशिश की, और वो चाहता ये था कि ताकि मोमिनीन को फ़ुक़हाए मिल्लत जाफ़रिया के ख़िलाफ़ उकसा सके। तो हर ज़माने में ऐसी साजिशें होती रही हैं और आज भी हो रही हैं, लिहाजा मोमिनीन को इस हवाले से होशियार रहना चाहिए। मैं सिर्फ़ आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि जिस मसले को उसने अपनी वीडियो के अंदर उठाया है और बहुत सारे मोमिनीन उस वीडियो को देख के परेशानी का शिकार हुए हैं, मैं चाहता हूँ उस इज़्तिराब की कैफियत से मोमिनीन को निकाला जाए और हकीकत बयान की जाए कि उस वीडियो में या उस पैगाम में या उन चीज़ों के अंदर के जो आज के माशरे में इस तरह की उठाई जा रही हैं क्या हकीकत है, और उन लोगों की जहालत को आपके सामने आश्कार किया जाए। सवाल यहाँ पर यह उठाया जा रहा है कि आज के ज़माने में जो नमाज ईद उलमाए किराम पढ़ा रहे हैं उसमें दुआए कुनूत जो पढ़ी जाती है, उस दुआए कुनूत के अंदर कुछ जुमले ऐसे हैं कि जो जुमले कहीं से भी नहीं लगता कि वो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के मुताबिक हों, बल्कि उन जुमलों का मफ़हूम, उनका मतलब मकतब तशय्युअ के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ है। और हो ही नहीं सकता कि कोई मासूम इस किस्म के जुमले अपने किसी मानने वाले को तालीम दे कि तुम नमाज में इस तरह पढ़ा करो या इस तरह दुआ मांगा करो। अब आते हैं अपने असल मकसद के ऊपर, आए देखें कि जो आज के ज़माने में उलमाए किराम नमाज ईद के अंदर जो कुनूत पढ़ रहे हैं उसकी दुआ कौन सी है और उस दुआ के अंदर वो फ़िक्रे कौन से हैं कि जिन पर इश्काल किया गया। मेरे सामने मफातिहुल जनान पड़ी है, मारूफ़ किताब हर मोमिन के घर में होती है, और इस वक्त जो मेरे सामने एडिशन मौजूद है उसके सफ़र नंबर 270 के ऊपर ये दुआ मौजूद है। और मेरे ख़्याल में हर मोमिन इससे वाकिफ़ है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दुआ यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मति व अहलल जूद वल जबरूत इला आखिरिही। अब इसके अंदर जो ये दुआ पढ़ी जाती है इसका मेन जुमला जिस पर एतराज़ किया गया है, ज़रा उस पर तवज्जो कीजिएगा, और वो जुमला ये है, व अन तुदखिलनी फ़ी कुल्लि खैरिन अदखलत फ़ीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मद व अन तुखरिजनी मिन कुल्लि सूइन अखरजत मिनहु मुहम्मदन व आल मुहम्मद सलवातुका अलैहि व अलैहिम अजमईन। ये वो दो जुमले थे जिनके ऊपर एतराज़ किया जाता है। अब देखिए, इन जुमलों का कुछ किताबों के अंदर जो तर्जुमा किया गया है वो तर्जुमा काबिल इश्काल है। इंशाअल्लाह इस पर भी मैं वजाहत करूँगा कि सही और दुरुस्त तर्जुमा क्या बनता है। जो गलत तर्जुमा इस वक्त लोग पेश कर रहे हैं ताकि लोगों को इसके ज़रिए गुमराह कर सकें, वो तर्जुमा ये बनता है कि गोया ये शख्स दुआ मांग रहा है कि अन तुदखिलनी फ़ी कुल्लि खैरिन अदखलत फ़ीहि मुहम्मदन व आल मुहम्मद, के मेरे अल्लाह तू मुझे हर उस नेकी में शामिल फरमा, उसमें दाखिल फरमा जिसमें तूने मोहम्मद व आल मुहम्मद को दाखिल किया। और अगला फ़िक्र यह है, व अन तुखरिजनी मिन कुल्लि सूइन अखरजत मिनहु मुहम्मदन व आल मुहम्मद, और मुझे हर उस बुराई से, हर उस गुनाह से निकाल जिससे तूने मोहम्मद व आल मोहम्मद को निकाला। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ पर तासुर ये दिया जाता है कि ये लोग जो हैं, ये मुज्तहिदीन जो हैं, ये जो फ़ुक़हा जो हैं, ये लोगों को मोहम्मद वाले मोहम्मद की सही तालीमात से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जुमले का मतलब तो ये बनता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह वो गुनाहों में गिरफ़्तार थे, वो ख़ताकार थे और अल्लाह ने उनको गुनाहों से निकाला। इसलिए ये बंदा दुआ मांग रहा है कि मेरे अल्लाह, जिस तरह तूने मोहम्मद वाले मोहम्मद को गुनाहों से निकाला है, मुझे भी हर उस बुराई से निकाल। तो गुजारिश कर दूं कि ये तर्जुमा गलत है, ये तर्जुमा ठीक नहीं है। तर्जुमा दुरुस्त क्या है वो आखिर में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि ये फ़िक्रे जो दो आपके सामने मैंने पढ़े हैं, क्या ये दो फ़िक्रे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं? एक चीज़ ये देखनी है, और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि आया ये जो दुआ आज के ज़माने में उलमा पढ़ रहे हैं, ये आज के फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन ने अपनी तरफ से बना के इसमें ये जुमले शामिल कर दिए हैं, या वाक़यान इनकी तारीख़ कुछ और है। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले हम तारीख़ पे आते हैं। अब जब हम इस दुआ की तारीख़ी हैसियत को देखते हैं तो हमें अपने इन अदवार के अंदर सबसे पहली जो हस्ती हमें नज़र आते हैं कि जिन्होंने अपनी किताब के अंदर इस दुआ को दर्ज किया, वो शेख ताइफ़ा
جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا متوفہ 460 ہجری ہے، اور آپ کو معلوم ہے 329 ہجری میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہوئی، اور اس کے بعد 460 میں جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا متوفہ ہے، اور یہ امام کے زمانے کے انتہائی قریب کے افراد میں سے ہیں، اقرب ترین زمانہ ان کا امام کے ساتھ ہے۔ ان کی معروف کتاب ہے مصباح المتہجد، اور مصباح المتہجد کے صفحہ نمبر 456 کے اوپر انہوں نے اس دعا کو لکھا، اور اس دعا کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے فقہا نے، آج کے مجتہدین نے اصل دعا کے اندر ان جملوں کو شامل کیا ہے، کیونکہ وہ بیچارے جو محقق ہیں وہ اردو دان طبقہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اردو کی کتابیں آئی ہیں، اور جب سے آئی ہیں انہوں نے اجتہاد شروع کر دیا ہے اپنے حساب سے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت دعا من لا یحضر الفقی کے اردو ترجمے میں موجود ہے، ان کو نظر آ رہی ہے، اور وسائل الشیعہ علامہ حر عاملی کے اندر نظر آ رہی ہے، وہاں پر تو یہ جملے موجود نہیں ہیں، اور وہاں سے ان کا تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ دو جملے آج کے مجتہدین نے اپنی طرف سے بیچ میں ڈالے ہیں، اور ساتھ میں کچھ کتب کے اندر ان کا ترجمہ بھی غلط کیا گیا۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اشتباہ میں چلے گئے یا جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کروں کہ یہ جملہ آج کے فقہا اور مجتہدین کی طرف سے اس دعا میں شامل نہیں کیا گیا، اور اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ 460 ہجری کے متوفہ میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے اس سے پہلے کے زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر ان جملوں کو لکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ائمہ کے زمانے سے جو ظاہری حکومت تھی اس کے اقرب ترین زمانے میں آتا ہے۔ اب انہوں نے اس دعا کو لکھا ہے، بہت ساری بات کی برجستہ شخصیات نے جو دینی احکام ہیں اور جو دعائیں ہیں اور جو اعمال ہیں وہ اسی کتاب سے لیے ہیں، مصباح المتہجد سے۔ یہ کتاب گویا ان کی اساس بنتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ یہ دعا جب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے تو بعد کے بہت سارے بزرگان نے ان کی اس کتاب سے اس کو اخذ کیا۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، ہماری معروف کتاب ہے بحار الانوار۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 380 کے اوپر علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو اسی مصباح المتہجد سے لکھا اور اس کو قبول بھی کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اخباریوں کے ہاں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، تو یہ ایک اخباری عالم اپنی کتاب بحار الانوار کے اندر اسی دعائے قنوت کو تسلیم کر رہے ہیں اور کتاب کے اندر لکھ بھی رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری شخصیت بتاؤں آپ کو کہ ہمارے اخباری علماء میں سے جو محدثین میں سے شخصیت گزرے ہیں وہ محدث نوری گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب المستدرک الوسائل کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 142 کے اوپر اسی دعا کو من و عن انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ جو مصباح المتہجد کے اندر موجود ہیں، اور ساتھ میں اس دعا کو لکھنے کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ یقیناً شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک معتبر حدیث موجود ہوگی جس سے انہوں نے یہ لے کے اس حدیث کو لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے اس دعا کو جو آج کے زمانے میں بزرگان پڑھتے ہیں اس کو درج کرنے والی شخصیت شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور شیخ طوسی پر اعتماد کر کے آج 1400 سال ہو گئے اب تک کے زمانے میں، یعنی جتنا شیخ طوسی سے اب تک کا زمانہ گزرا ہے سب نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس دعا کو لیا اور اپنی کتابوں میں درج کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے فقہا اور مجتہدین کی طرف سے یہ جملہ گڑھ کے بنا کے اس میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ قدیم زمانے سے ہماری معتبر ترین کتب کے اندر موجود تھا اور اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور اسی معتبر متن کی وجہ سے اور اسی معتبر حدیث کی وجہ سے ہمارے فقہا نے اس کی اجازت دی اور اپنی کتابوں کے اندر اس کو درج کیا اور ہمارے علماء اس کو پڑھتے ہیں۔ اب اس سے اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو کلیئر ہو چکا کہ یہ آج کے فقہا اور مجتہدین کی طرف سے بنایا ہوا جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جملہ جس طرح ہمیں اس دعا میں ملتا ہے، کیا معصومین علیہ السلام نے کسی اور کو بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ تعلیم کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیونکہ اگر تو ہم اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ کسی معصوم نے اپنے کسی صحابی کو یہ جملہ تعلیم کیا ہے تو بہت بڑا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جملے، یہ فکرے معصومین کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور مذہب شیعہ یا مکتب تشیع کے مسلمات کے خلاف ہیں،
ان لوگوں کو جواب مل جائے گا۔ تو آئیے ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم اپنی احادیث کے ذخیرے کے اندر تلاش کرتے ہیں تو ہماری قدیم ترین کتب میں سے الکافی شیخ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ اپنی کتاب الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 اور باب نمبر ہے 258 اور اس کی حدیث نمبر ہے 22۔ دراصل اس باب کا عنوان ہی یہی تھا کہ معصومین علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ صبح و شام کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو حدیث نمبر 22 کے اندر درج ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم دی، اور اس کے فقرے آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور اپنے صحابی کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اس کی آخری فقرے یہ ہیں، میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں، آپ اس کو بعد میں مزید تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو جان سکتے ہیں، کیونکہ میں ویڈیو کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس فقرے کی طرف آئیں جن پر آج کے کچھ جہلا اشکال کر رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ خدا را اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا کریں، کیونکہ آپ کی جہالت کی وجہ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں آپ نے کتنا بڑا الزام لگا دیا فقہا کے اوپر، جبکہ یہ جملہ معصوم کا تعلیم کرتا تھا۔ صفحے کے اوپر دیکھیں، امام نے تعلیم کیا اور دعا کے اندر یہ جملے موجود ہیں، اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وآل محمد۔ میں کہتا ہوں بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ دعا تو ہماری الکافی میں موجود ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اس حدیث کو محدثین نے قبول بھی کیا ہے، تسلیم کیا۔ آپ مرآت العقول میں اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو مرآت العقول میں علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 266 کے اوپر اس حدیث کو، جو کہ آپ کو پتہ ہے الکافی کی بڑی معروف شرح ہے، اور اس کے اندر انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ الحدیث الثانی والعشرون مرسل کالصحیح لاجماع العصابۃ علی صفوان۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے کالصحیح، یعنی کہ یہ صحیح کی مانند ہے۔ اب اس کا مختصر میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اس کے اندر جو راوی ہے، نقل کرنے والا، وہ صفوان ابن یحییٰ ہیں۔ صفوان ابن یحییٰ اصحاب اجماع میں سے تیسرے طبقے کے اندر آتے ہیں اور بہت معتبر شخصیت ہیں، اور ساتھ میں یہ اصحاب تسویہ میں سے بھی شمار ہوتے ہیں۔ اصحاب تسویہ میں 3 اصحاب ایسے شامل ہیں جن کے بارے میں علماء نے یہ رائے دیا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ انہم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقۃ، کہ وہ روایت بھی کرتے ہیں تو ثقہ سے کرتے ہیں، اور کہیں اگر ارسال کرتے ہیں تو ارسال بھی اس وقت کرتے ہیں جب وہ شخص کیا ہو، ثقہ ہو، یعنی کہ اپنے سے بعد والے راوی کا نام وہ ہٹا دیتے ہیں، تو وہ ہٹاتے اسی وقت ہیں جب ان کو یقین ہو کہ میں جس بندے کا نام ہٹا رہا ہوں وہ ثقہ ہے، اور اس سے روایت انہوں نے لی ہوتی ہے۔ تو صفوان ابن یحییٰ سے مروی یہ روایات ہیں، اور اخباریوں کی کتنی بڑی شخصیت ہیں، علامہ محدث شیخ حر عملی، ان کے نزدیک تو یہ جو مرویات ہیں ان کی، یعنی کہ اصحاب تسویہ کی جو مرویات ہیں، ان مرویات کو تعبداً تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تعبداً ماننا ضروری ہے ان کی مرویات کو۔ یہ وہ عظیم شخصیات ہیں، صفوان ابن یحییٰ ہو گئے، بزنتی ہو گئے، تو ابن ابی عمیر، یہ 3 اصحاب ہیں جو اصحاب تسویہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مراسیل دیگر جو راوی ہوتے ہیں ان کی مسانید کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی کہ ان کی مرسل روایت بھی ہو نا تو ان کی مسند روایت کے پلے کی روایت شمار ہوتی ہے، لہٰذا سند کے حوالے سے بھی آپ اشکال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور خیر دعاؤں کے اندر تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سختی نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر تو اگر کوئی ضعیف روایت بھی ہو سند کے لحاظ سے تو وہ بھی قابل قبول ہوتی ہے، آپ اس کو اگر پڑھ دیں گے دعا کو تو آپ کو ثواب ملے گا، یعنی کہ حدیث منبلغ کے تحت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دعا تو معصوم نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم دی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف جملہ پڑھا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جملہ جو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی معتبر روایت سے دیکھ کے اس کو درج کیا ہے، یہ جملہ بھی ان کا اپنی طرف سے اختراع کردہ نہیں ہے، بلکہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کردہ دعا کا حصہ ہے یہ۔ تو اس طرح اشکال نہ کیا جائے، خدا نخواستہ آپ کی یہ جملے اور آپ کی یہ جہالت کہیں آپ کو کسی گمراہی کے دور کے گڑھے میں نہ پھینک دے کہ جہاں سے آپ کے لیے واپس آنا مشکل ہو۔ تو خلاصہ کلام یہاں تک یہ ہوا کہ یہ جو جملے ہیں معصومین کی تعلیمات کے خلاف نہیں بلکہ بعین ہی معصوم کے تعلیم کردہ ہیں۔ تو یہاں تک معاملے 2 ہمارے کلیئر ہو گئے کہ یہ دعا آج کے فقہاء اور مجتہدین کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ یہ جملے بھی معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے بلکہ بعین ہی ان کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ اب اس سے اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں
کہ کچھ کتابوں کے اندر اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ترجمہ انتہائی ناقص ہے، کیونکہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے میرے اللہ تم ہمیں ہر اس برائی سے نکال کہ جس سے تو نے محمد والے محمد کو نکالا ہے، اور یہ ترجمہ قابل اشکال بنتا بھی ہے کیونکہ یہ ترجمہ درست نہیں۔ اب آتے ہیں کہ صحیح ترجمہ کیا ہے، تاکہ اس ترجمے کو دیکھیں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ کیا معصوم کے تعلیم کردہ ان جملوں کا جو مطلب یہ لوگ لے رہے ہیں کیا وہ درست ہے یا اس کا مطلب کوئی اور ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان جملات کا، ان کلمات کا درست ترجمہ کیا بنتا ہے۔ تو درست ترجمہ دیکھنے کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کے گھروں میں مفاتیح الجنان موجود ہے، حافظ ریاض حسین نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور تقریباً ہر مومن کے گھر میں یہ کتاب موجود ہوتی ہے۔ مفاتیح الجنان کا ترجمہ کرتے ہوئے علامہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ اور وہ یہ ترجمہ دیکھیے گا، اور وہ یہ کہ داخل کر مجھے ہر اس نیکی میں جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا، اور یہ کہ دور کر دے مجھے ہر اس بدی سے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو دور رکھا۔ ترجمے پہ غور کیا آپ نے؟ کتنا بڑا فرق ہے دونوں ترجموں کے اندر۔ جس ترجمے کی وجہ سے اعتراض کیا جا رہا ہے وہ غلط ترجمہ، جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے ہر اس برائی سے نکال جس سے تو نے محمد والے محمد کو نکالا۔ اب یہاں سے تو یہ تصور آتا ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ معصومین پہلے گناہوں میں گرفتار تھے، اللہ ان کو نکال رہا ہے، جبکہ ان جملوں کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے جو حافظ ریاض صاحب نے کیا ہے۔ اس پر کوئی اشکال لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ حافظ صاحب نے ان مصادیق یعنی کہ محمد و آل محمد کی خصوصیات شخصیہ اور فردیہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور نظریہ عصمت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کا درست ترجمہ بنتا تھا وہی کیا ہے، کیونکہ جو بھی مترجم ہوتا ہے اس کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب وہ ترجمہ کر رہا ہے تو ہر مقام پر ہر لفظ کے اس کے لغوی معنی کے مطابق بعین ہی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے مقام ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر ہم معنی مطابقی کے مطابق ترجمہ کریں تو وہ واقعاً مسلمات کے خلاف ہو جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اگر آپ یدیہ کا ترجمہ ہاتھ کریں گے تو وہ یقیناً لوگوں کو اشتباہ کا سبب بنے گا، لیکن ید کا جو قرآن کے اندر اللہ کے لیے استعمال ہو تو وہی ترجمہ کریں جو معصوم نے کیا ہے، یعنی کہ قدرت والا ترجمہ کریں، طاقت والا ترجمہ کریں تو وہ درست ہوگا۔ تو یہاں پر بھی حافظ ریاض حسین نجفی صاحب نے بالکل 100% درست ترجمہ کیا کہ اے میرے اللہ ہمیں ہر اس برائی سے دور رکھ کہ جس برائی سے تو نے محمد والے محمد کو دور رکھا۔ یہاں دور رکھنے کا مطلب ہے یعنی کہ اللہ نے آل محمد کو برائیوں سے دور رکھا، پاک رکھا، صاف رکھا، ہمیں بھی میرے اللہ تو ان سے اسی طرح پاک اور صاف رکھا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ دکھانے کے بعد بھی ممکن ہے کچھ ذہنوں میں یہ سوال آ جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے ہر اس نیکی میں داخل فرما کہ جس نیکی میں تو نے محمد والے محمد کو بھی داخل کیا۔ بھئی اہل بیت کو جو مرتبہ اور مقام دیا گیا ہے آپ وہ طلب کر رہے ہیں، گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے وہ ساری نیکیاں مل جائیں کہ جو محمد والے محمد کو ملی ہیں۔ بھئی ان کے منصب میں تو امامت بھی تھا، ان میں تو منصب میں امامت، ولایت اور یہ عظیم ترین مناصب بھی شامل تھے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو ساری نیکیوں میں شامل کیا جا سکے؟ تو اس کا بھی بہترین جواب دیا ہے، اور وہی دعا جو میں نے الکافی سے آپ کو دکھائی ہے اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میراۃ العقول کے صفحہ نمبر 267 کے اوپر اس کی وضاحت بھی دیتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ گویا امام جب یہ دعا تعلیم کر رہے تھے تو امام کا مقصود یہ تھا کہ جو دعا مانگنے والا شخص ہے جب یہ دعا مانگ رہا ہو تو اس کا مقصد یہ ہو، وہ کیا ہے؟ قولہ علیہ السلام فی کل خیر اے مما انا اہلہ ویمکن حصولہ، یعنی دعا مانگنے والا گویا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہر اس نیکی میں شامل فرما جس کا میں اہل ہوں، جس کی میں صلاحیت رکھتا ہوں اور جو میرے لیے حاصل ہونا ممکن ہے اس میں شامل فرما، نہ کہ تمام نیکیوں کے اندر شامل فرما۔ یہاں پر البتہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے ایک جملے کی مزید جو ہے نا وہ وضاحت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس میں داخل ہونا، وہ بھی کس طرح کہ ہم منطقی لحاظ سے یہ دیکھا جائے تو ہم ان کی اس جو نیکی ہے اس کی نوع میں آ جائیں یا اس کی جنس بعید میں آ جائیں۔ کیا مطلب ہے کہ ہم اس زمانے میں ائمہ اہل بیت کے ساتھ اللہ کی جانے والی نیکی یعنی کہ منصب نبوت اور امامت کے مبلغ تو بن سکتے ہیں نا۔ ہم آج کے زمانے میں اس منصب الہی کے جو اہل بیت کے پاس موجود تھا ہم اس کے مبلغ بن سکتے ہیں، ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں
کہ ہمارے آئمہ وہ تھے کہ جن پر اللہ کا انعام تھا، اللہ نے ان کو امامت کا منصب عطا کیا، تو اس میں کون سی بعید بات ہے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہمیں ملتی ہیں، اور ان دعاؤں کے اندر بھی اس قسم کے جملے خود معصومین علیہ السلام نے تعلیم دی ہیں۔ مثال کے طور پر، ویسے بات لمبی ہو جائے گی، صرف آخری بات اور یہاں پر میں بات تمام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اسی کی مثل ہمیں دعائیں اور بھی ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جائیں تو یہی جو آپ کے سامنے میں نے آغاز میں بیان کیا، مصباح المتہجد کے اندر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر عاشورہ کے اعمال کو درج کر رہے تھے اور زیارت عاشورہ کو وہاں پر انہوں نے لکھا تھا، اور زیارت عاشورہ کو جہاں نقل کیا ہے وہاں پر ایک دعا بھی انہوں نے لکھی ہے جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم دی، اور اس دعا کے جملے یہ ہیں: اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد، کہ اے میرے اللہ تو میرے لیے ویسی زندگی قرار دے جیسی تو نے محمد و آل محمد کے لیے قرار دی، اور میرے اللہ تو میرے لیے بھی ویسی ہی شہادت قرار دے کہ جس طرح تو نے محمد و آل محمد کو کے لیے شہادت قرار دی، یا ان کا انتقال، یعنی کہ میرا انتقال بھی ویسا ہی ہو کہ جیسا تو نے محمد و آل محمد کا انتقال کیا، ان کو عظیم ترین درجہ شہادت نصیب کیا۔ اب یہاں پر بھی تو سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ کیا مجھ جیسے گناہ گار کی زندگی، گویا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ میری زندگی ویسی بنا دے جیسے علی کی زندگی تھی، یا نعوذ باللہ میری شہادت ویسی قرار دے جیسے مولا حسین کی شہادت تھی؟ نہیں، کوئی بھی باشعور انسان ایسے جملوں سے یہ مطلب نہیں لے گا۔ گویا کہ معصوم نے یہ تعلیم کر کے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تم اپنی اہلیت کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں سے جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹو، تم خدا سے دعا مانگو کہ میرے اللہ تو نے جس طرح محمد و آل محمد کی پاکیزہ زندگی تو نے ان کو عطا کی ہے، ہمیں بھی اپنی اہلیت کے مطابق، ہمیں بھی اپنی صلاحیت کے مطابق توفیقات عطا فرما کہ ہم بھی اپنی زندگی میں محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق جئیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا سے جائیں، اور دنیا سے ایک عظیم مرتبہ لے کے جائیں۔ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، ہم ان کا درجہ تو نہیں پا سکتے لیکن ان کی محبت کے صدقے میں ہمیں بستر پر بھی موت آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جس طرح موجود ہے، اگر ہمیں بستر پر بھی موت آتی ہے تو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو کتنی عظیم ترین دعائیں ہیں جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کی ہیں۔ تو یہاں تک ہماری گفتگو کا جو نچوڑ بنتا ہے اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ دعا علماء نے، مجتہدین نے اپنی طرف سے بنا کے اس کو جعل کر کے اس دعا کا حصہ بنایا ہے، جبکہ یہ بات ہم نے غلط ثابت کر دی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جملے جو ہیں معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں، ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ بے عین ہی یہ فکرے وہی ہیں جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم دیے ہیں اپنے اصحاب کو، اس کو پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ صبح شام اس کو پڑھا کرو۔ اور تیسری بات جو ترجمے کے حوالے سے تھی وہ بھی ہم نے آپ کو درست ترجمے کی نشاندہی کر دی، اور اس درست ترجمے کے مطابق ہر بندہ جان سکتا ہے کہ اس کا صحیح مطلب کیا بنتا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ جب آپ نے یہ پیغام مکمل سن لیا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے مومنین تک پہنچائیں کہ خدا نخواستہ اگر وہ ویڈیو اور وہ جو گمراہانہ جو ان کے حربے تھے اگر کسی تک پہنچ چکے ہوں اور لوگ اضطراب کا شکار ہوں تو یہ ویڈیو سن کر ان کے دلوں سے وہ اضطراب ختم ہو اور ان کا ایمان جو ہے وہ باقی رہے اور ثابت قدم رہیں وہ لوگ۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں پاک و پاکیزہ راہبر عطا فرمائے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی مزید توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔